इंशाल्लाह कौमी दौलत बरामद होगी सबसे, नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी, उसके बाद अभी बारी आनी है सारों की, जना मौलाना फजल रहमान साहब की भी, असद यार वली साहब की भी, महमूद खान अचकजई साहब की भी। इन्होंने सारों ने जो बमा अहलो अयाल लूटपार की है, और अभी भी ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, ना माने। 4 महीने हो गए ये नहीं मान रहे, ये मिन्नतें कर रहे हैं हमारी जान छोड़ो, जो लेना है लो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। लेकिन अब सऊदी अरब के सरूर पैलेस में लुत्फो सरूर की महफिलें नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनाब चक्की भी पीसनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी चक्की में जाना वो झाड़ू भी फेरना पड़ेगा, क्योंकि जो झाड़ू आपने पाकिस्तान के खजाने पे फेरा है ना 40 साल, हल्का सा झाड़ू जो है वो अपने कमरे का भी फेर लो जना। आसिफ जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उनकी बहन रियाल ताजपुर, वो मरकज़ी किरदार हैं। अरबहा रुपया सिंध के लोगों का जो सिंध में खर्च होना चाहिए था वो दुबई और लंदन में पहुंचा। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फ़ैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फ़ैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और जो जब फ़ैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा, और हो सकता है कि उस फैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो एक एहतसाब मुहिम है जिसको अपोजिशन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहती है, उसके नतीजे के अंदर हमने देखा है कि अपोजिशन जमातें जो हैं अब वो करीब आना शुरू हो गई हैं, मगर पूरी तरीके से करीब नहीं आई। पहले पाकिस्तान की जो 2 बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश मौलाना फजल रहमान ने की, और अब पाकिस्तान की एक इलाकाई जमात के ज़ीरक सियासतदान हासिल बजिंजो कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो कल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले और अगले हफ्ते नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलेंगे। मकसद उनका ये कहना है कि उनका मकसद ये है कि बड़ी अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करें ताकि मुल्क में एक पार्टी रूल कायम करने की साजिश का मुकाबला किया जाए। ये हासिल बजिंजो साहब का कहना है, और आज हमने इस्लामाबाद में इनसे एक इंटरव्यू भी किया है जिसकी अहम बातें हम आपको सुनाएंगे। पर पहले आज के मेहमानों का तारुफ। हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ के अंदर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। कराची से हमें ज्वाइन करी हैं शला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम लीडर हैं, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ से हमें जल्द ज्वाइन करेंगे, बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सबकी इजाज़त हो और आप बुरा ना मनाएं तो आज हासिल बजिंजो साहब से पहले पूछ लें कि उनकी मुलाकात कैसे गई और क्या बात हुई। दिखाइए जी। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मसले की जब हम बात करते हैं कि इत्तेहाद की, तो लोग कहते हैं आप हुकूमत को गिराएंगे। हमारा इशू हुकूमत है ही नहीं, न हुकूमत को बनाना है न हुकूमत को गिराना है, वो अपने आप को गिराने के लिए खुद काफ़ी। और मैं कहता हूँ कि हमारा इत्तेहाद भी शायद खुद न करे, यही बना ले इमरान खान। देखिए, हमारा इशू ये है कि भाई कुछ पॉइंट्स जिन पे नून भी एग्री हो जाता है, कुछ पॉइंट्स हैं कॉमन पॉइंट्स हैं जिन पे पीपल्स पार्टी एग्री हो जाती है। हम उस एजेंडे को आगे लेके चलें, हम बजाय इख्तिलाफात का हैं। सेनेट में आप लोगों की मेजॉरिटी है, बात हो रही है कि सेनेट के अंदर जो सेनेट चेयरमैन है उनको तब्दील किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई आपकी बात हुई जरदारी साहब से, या मियां नवाज शरीफ साहब इस पे बात करने को तैयार हैं? और जो बार बार एक धमकी दी जाती है PTI को कि ठहर जाओ हम भी तब्दीली ला सकते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे आप? नहीं, देखिए, मेरे लिए तो ये जो चेयरमैन वाला मामला है ना, ये अब सानवी है। पहले इसकी अहमियत थी, अब ये सानवी इसलिए है कि अगर ये जो 4-5 बुनियादी बातें हैं, अगर इन पे हम आते हैं, पीपल्स पार्टी, नून, ALP, JUI, इवन अख्तर मेंगल, ये तमाम लोग इन चीज़ों पे आते हैं तो ये होती हैं। अगर इन पे हम आ जाती हैं तो ये जो चेयरमैनी का मामला है वो 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं। अगर सिर्फ हम इस पे आ जाएं कि नहीं जी ये तमाम चीज़ें हम नहीं करेंगे, खाली चेयरमैन को हटा देंगे, तो फिर मैं कहता हूँ मुझे कितने गुनाहों का सवाब मिलेगा।
تو پھر آپ کا فارمولا کیا ہوگا؟ ہمارا فارمولا نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر اپوزیشن کا جوائنٹ فارمولا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو 4-5 بنیادی باتیں ہیں نا، کہ جو پریزیڈنشل الیکشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، عملی طور پہ جمہوریت کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ 4-5 بنیادی باتیں ہیں جن کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم کی آپ کہہ رہے ہیں بات، تو پریزیڈنشل سسٹم کیسے آ سکتا ہے حاصل صاحب، جب نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی اتنی تھن میجورٹی ہے، سینٹ کے اندر اپوزیشن کی میجورٹی ہے، اس کے لیے تو سسٹم چینج کرنے کے لیے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ تو 2/3 اکثریت اگلے الیکشن میں کر لیں گے، جب یہ سب کو فارغ کر دیں گے۔ 70-80 آپ کے مین پولیٹیکل سال 1.5 سال میں 2 سال میں اگر آپ کے یہ سارا اسٹیپ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ یہی بات ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کی پیش بندی ہمیں کرنی چاہیے۔ دے آر گوئنگ آن دیٹ ٹریک، وہ اپنی ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا اگلے 5 سال بعد؟ یہ مڈ ٹرم الیکشنز کی جو بار بار بات ہوتی ہے، ممکن ہے مڈ ٹرم، اگر ان کو وہ گراؤنڈ مل جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر شہباز، میاں صاحب، مریم، یہ سب فارغ ہو جاتے ہیں، بلاول، زرداری، یہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، باقی جو 40-60 آدمی ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں پولیٹیکل، ان کو آپ فارغ کریں، آپ کی ریزسٹنس کہاں سے آئے گی؟ پھر تو سارے وہ فیوڈلز ہیں، ان فیوڈلز کو اکٹھا کر کے غیر جماعتی میں ہمارے خلاف استعمال نہیں کیا گیا، LFO ان کے ذریعے نہیں لایا گیا۔ تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا وہ میاں صاحب کو جو جیل میں اس وقت ہیں اور زرداری صاحب کو جن کے پر ایک تلوار لٹک رہی ہے FIA کی، ان کو نظر نہیں آتا؟ بالکل نظر آ رہا ہے۔ تو پھر اتنی دوریاں کیوں؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ وہ جو ڈسٹرسٹ ہے اس کو تھوڑا ہمیں بریش کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو امید کہاں ہے؟ مجھے امید ہے وہ جائے گا۔ حاصل بزنجو صاحب نے تو نہیں بتایا کہ ان کو امید کہاں ہے، مگر ہمارے جو مہمان ادھر ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو امید کہاں ہے۔ شعلہ رضا صاحبہ، چونکہ وہ آپ کی جانب آئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، دیکھیے آپ کے جو بنیادی پوائنٹس ہیں، 18ویں ترمیم، صدارتی ایک وہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر تو آپ سب اگری کرتے ہیں، مگر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اگر ہونے ہیں تو اس کے لیے کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے؟ بہت ہی گہرا سوال ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ماضی رہ چکا ہے اس میں جتنی تکلیف پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہے PMLN کے ہاتھوں، اس میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلدی قریب آنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اور جو کردار رہا ہے PMLN لیڈرز کا اور جو بھی، لیکن ہم چونکہ بیٹر لیجسلیشن کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، اور ہم 126 تھے فیڈرل گورنمنٹ جب ہماری تھی 242 کے ایوان میں، تو ہم نے اس وقت بھی چاہا تھا 18ویں ترمیم میں 62 اور 63 کو ختم کرنا، لیکن نون لیگ نہیں مانی تھی۔ پھر اسی طرح نیب پہ بھی ہم نے چاہا تھا، مگر یہ تو ماضی ہو گیا نا، اور یہ بات بار بار ہو چکی ہے، مگر ماضی تو ہو گیا، امید کہاں ہے؟ کوئی امید رکھے مسلم لیگ نون آپ سے یا نہ رکھے، یا PTI کو آپ سے کوئی خطرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب آگے کیا ہوگا؟ PTI دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کیسز میں ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ PTI جو ہے، جو اپنے عزائم اب سامنے آ رہے ہیں جس کے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کر لیا جائے کہ PTI کو روکنا ہے۔ کیسے؟ جو ان کی اپنی حکومت ہے، بغیر پالیسیز کے، بغیر دماغ کے، وہ تو خود ایک دن گر جائے گی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرف آگے بڑھ کے لے کے چلنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو، جی میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن میں ڈائیلاگ بار بار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ناؤ دیٹس اے گڈ پوائنٹ، یہ کم از کم یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ڈائیلاگ بار بار ہونا چاہیے، مگر ڈائیلاگ کے خد و خال بھی تو آپ کو طے کرنے پڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے وقت آگے بڑھے گا ڈائیلاگ بھی سامنے آئے گا۔ دو باتیں، ایک حاصل خان صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا ہے،
وہ ان کی لیڈرشپ سے مل کے آئے ہیں. میری ویسے حاصل خان صاحب سے آج بات نہیں ہوئی ہے, میں تھا نہیں, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ وہ ملنے جا رہے ہیں, یہ میرے نالج میں تھا. لیکن شیلا صاحبہ کی جو بات میں نے سنی ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے اپنی وہ پرانی گرجز اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ہمارے درمیان جو تلخیاں ہیں, اگر یہی اگر ان کی لیڈرشپ نے بھی رکھی ہوئی ہے تو پھر تو معاملہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر کا ادھر ہی ہے. لیکن جو حاصل صاحب آج بات کر رہے تھے وہ فنڈامنٹل کچھ چیزیں کہہ رہے تھے. جاوید عباسی صاحب, معذرت کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ وقت لگے گا تھوڑا سا, لیکن جو حکومت کا طرز ہے اس میں یہ خود ہی وقت کو کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقت ہم نے بس ایک بہت سارے وقت ضائع بھی کر دیے. ٹریڈیشنل طور پہ جب شروع میں یہ اپوزیشن کو کچھ چیزوں پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا اور ہمارا ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. کن چیزوں کے اوپر؟ ایک چیز ہمارا شروع میں تھا کہ ہم سب نے کہا تھا کہ ری الیکشن ہے, ہمیں پارلیمنٹ میں ضرور جانا چاہیے, اور لیکن ہمیں جو الیکشن ہے ہمارے پرائم منسٹر کا, اسپیکر کا اور پریزیڈنٹ کا مل کر لڑنا چاہیے. اور وہ بہت ہی, اگر اس وقت اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی تو آج یہ صورتحال ذرا مختلف ہوتی. اب تو وہ ٹائم گزر گیا, اب بتائیں. اب چونکہ حاصل خان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے, بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. اس معاملے پہ اپوزیشن, ہماری روز باتیں آپس میں ہوتی ہیں, روز ہم آپس میں بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے یا ہمارے درمیان کوئی ایسی دوری ہے. بے شمار میٹنگز ہماری روز پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں, باہر ہوتی ہیں. ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے جس طرح ملک کو لے کے جا رہی ہے, جس ملک کی اکانومی کو لے جا رہی ہے, جس طرح اس ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان کھڑا ہے, جس طرح ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کس طرح گر گئی ہیں, اس حکومت کے خلاف تو اٹھ کھڑا ہونے کے لیے یہ اس لیے نہیں ہم اکٹھے ہوتے کہ ان کو گرائیں, اس لیے نہیں ہوتے کہ اس حکومت کا خاتمہ کریں, لیکن اس حکومت کو ریلائز کروانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی آپ نے اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ کیا, دیکھیں نہیں ہم اکٹھے کس لیے, ہم جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم آئین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اور آج ہم اس لیے ملک کے دیکھیں کہ یہ صرف ایک آخری مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے ابھی لوڈ شیڈنگ شروع کی ہوئی ہے گیس کی, وہ کیوں وجہ تھی؟ مس مینجمنٹ تھی, انہوں نے ٹائم پہ آرڈر نہیں دیا. لوگ آج چلا رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس شدید سردی میں جو ہے, وہ لوڈ شیڈنگ ایسی نہیں جو انہوں نے خود پیدا کیا. معاشی معاملات کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے, مگر ولید اقبال صاحب بھی ہمارے معاشی معاملات سے ہی معاملات شروع ہو گئے. اس ملک کی اکانومی کا معاملہ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, نمبر 1. اور دوسرا ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت بڑا سخت کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اگر آپ نے ان کو قابو نہ کیا, کانسٹیٹیوشنل کرائسس بالکل ہیں. کیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کیا ہے؟ دیکھیں آج 5-6 مہینے ہو گئے, ایک دفعہ پارلیمنٹ میں کوئی بل نہیں آیا. آج 6 مہینے ہو گئے, ابھی تک ایک سٹینڈنگ کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ نے 30 دنوں کے اندر آپ نے سٹینڈنگ کمیٹیز تو بنی ہے نا, ایک صرف پی ایس سی اور ایک لا بنی ہے. وہ قانون یہ نہیں کہتا کہ 2 کمیٹیز بنائیں, انہوں نے قانون کہتا ہے کہ جتنی بھی آپ نے سٹینڈنگ کمیٹی بنانی ہے. اس سے بڑا جو ویکیوم انہوں نے پارلیمنٹ میں پیدا کری, آج 6 مہینے ہو گئے اس پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑا ایوان پارلیمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے سے اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک بل لے کے آئیں گے, ایک بل ابھی تک نہیں لائے, تو یہ اس سے بڑا اور کرائسس کس طرح پیدا ہوگا؟ ولید صاحب, آپ چونکہ لاء کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, جو پیش رفت ہونی چاہیے تھی نیشنل اسمبلی کے اندر یقیناً وہ نہیں ہوئی, ہم سب کو معلوم ہے. مگر جس طرف حاصل بزنجو صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے, کہ صدارتی نظام لانے کی سازش ہو رہی ہے, تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آ کے واضح کیوں نہیں کر دیتے. بہت سارے لیڈران نے اس کے اوپر بات کی, اسفندیار ولی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی آئے دن یہ کہتی ہے, تو عمران خان صاحب اس کے اوپر ایک واضح بیان کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ان دونوں موضوعات پر کہ صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم کو کوئی خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی میرے نزدیک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. اور نہیں, چونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے لیڈر یہ کہہ چکے ہیں, بیانات دے چکے ہیں. اسفندیار ولی صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں سے بہت سارے لیڈر ہیں. آج حاصل بزنجو صاحب نے بھی یہ بار بار یہ بات کہی ہے, اگست میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی. سیمینارز ہو رہے ہیں اس ایشو کے اوپر, تو خان صاحب جو ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں اس کے اوپر ایک واضح بیان دیتے؟ جی میں ان کے بحاف پر تو جواب نہیں دے سکتا. جی ولید صاحب, ان کے بحاف پہ تو میں نہیں اس وقت بریف کیری کر رہا اس اسپیشل سبجیکٹ پہ, یا تو میں ان سے پوچھ کے آتا کہ آپ کیوں نہیں بیان دے رہے. ویسے اگر فواد چودھری صاحب جو باضابطہ طور پہ حکومت کے ترجمان ہیں, ویسے میں آپ کو ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی نے 25 جولائی کا الیکشن جو عام انتخاب تھا اس کو کنٹیسٹ کیا ایک منشور کے اوپر,
اس منشور میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے یا اس میں کوئی تبدیلیاں لے کے آئیں گے یا ہم پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ لے کے آئیں گے. میرا خیال ہے فیصل واڈا صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں جس کی نتیجے کے اندر کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. ہو سکتا ہے جی ایسی باتیں ہوں, کچھ معاملات ایسے ہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم میں بہت سی جو ایلیمنٹس ہیں اور کچھ اس میں خامیاں فوری طور پہ نظر آ گئی تھیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ ہے جو یہ فارماسیوٹیکل اور ڈرگز کی جو ریگولیشن تھی وہ اس کو وفاقی سطح پہ کیا جاتا تھا, وہ صوبائی سطح پہ ڈیوالو کر گئی. اور جسٹ بیئر ود می. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک کراچی کی مینوفیکچرنگ کمپنی نے کوئی ایسی دل کے امراض کی دوائی کو جا کے پنجاب کے کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سپلائی کیا, جس کو اندر کوئی جال سازی تھی اور وہ بالکل جعلی تھی یا سپوریس تھی یا جو بھی تھا. بڑا اس پہ واویلا ہوا, بڑا شور مچا. اور اس وقت تمام صوبوں نے یہ, بائی دا وے آئین میں ایک یہ شک ہے, موجود ہے ابھی بھی 18ویں ترمیم کے بعد بھی, کہ سارے صوبے مل کے ایک قرارداد منظور کروا کے اپنا کوئی مخصوص اختیار جو ہے وہ وفاق کی سطح پر سرینڈر کر سکتے ہیں اور ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. اور پھر سارے صوبوں نے کیا. اور ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان اس کے نتیجے میں بنی. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. کوئی کسی مخصوص معاملے کے اوپر فیصل واڈا صاحب نے نہیں, 18ویں ترمیم کے اچھے پہلو بھی ہیں کہ وہ 73 کے آئین کی بہت سی جو اوریجنل چیزیں تھیں وہ واپس آئیں, جس طرح پارلیمانی نظام ہے, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان بالکل توازن پریزیڈنشل طرف گیا ہوا تھا. اور جو اگر ایک پارلیمانی آئین تھا تو اس کو پارلیمانی دوبارہ سے وہ ڈکٹیٹر کی ہوئی چینجز واپس کر دی. اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے, وی گیٹ یور پوائنٹ. سینیٹر جاوید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں, نمبرز نہیں ہیں. جی سینیٹر صاحب, میں یہ کہتا ہوں ولید صاحب نے ایک بات کی تھی کہ حسن خان بڑا سینئر پولیٹیشین ہے, بڑی رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے پاکستان کی سیاست میں اور بڑی خدمت ہے اس کی فیملی بھی. جو باتیں انہوں نے ابھی کہی ہیں وہ بڑی سننے والی بات ہے جو آپ نے انٹرویو کیا. اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کئی پروگراموں میں ان کے کئی منسٹر صاحبان نے کہا ہے کہ ہم 80th امینڈمنٹ کو چاہتے ہیں کہ کل کے بجائے آج اسے ختم کریں, اور وہ پبلکلی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو. اب کیبنٹ کا ایک وزیر اگر کہتا ہے تو یہ کلیکٹیو ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری حکومت کہہ رہی ہے, انلیس کہ پرائم منسٹر صاحب خود آئیں اور کہیں کہ جو میرے منسٹر نے یہ بات کی ہے غلط ہے اور ہم اسے کسی طور پر بھی ہم اس کو عام نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2, اگر انہوں نے کوئی چیز اس طرح یہ ابھی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسی شک ہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی چیز, تو سب سے بہترین فورم ہے پہلے پارلیمنٹ ہے نا, اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے. سینٹ آف پاکستان میں یہ لے کے آئیں, نیشنل اسمبلی میں بھی یہ لے کے آئیں, یہ لوگوں کو کہیں کہ جی اس پہ ڈسکس کریں. یہ فورم تو وہی ہے نا. اگر یہ خود اپنے طور پر ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو ظاہر ہے یہ کنفیوژن بڑی ہے پاکستان کے اندر, اور اس کنفیوژن کا نقصان ہوگا. اس لیے سب جماعتوں کو اس بات پہ بڑا زیادہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کا کوئی بڑا پلان ہو, کیونکہ انہوں نے کئی چیزیں ایسی کی ہیں جو ان کے اپنے منشور میں نہیں تھی, لیکن بعد میں انہوں نے آ کے اس طرح کے بہت سے کام کیے. جی ولید صاحب دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات عرض ضرور کر سکتا ہوں کہ میں جتنی میٹنگز میں, ابھی مجھے سینٹ کا رکن منتخب ہوئے ابھی 1 آدھ مہینہ ہی ہوا ہے, جتنی میٹنگز میں گیا ہوں جی, اور اس میں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ شامل تھی, اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس میں کسی حوالے سے ذکر بھی آیا. آپ نے یہ ریکارڈ پہ بات ڈال دی. دوسری بات, شلا رضا صاحبہ میں نے کم از کم نہیں سنا. اب ٹھیک ہے, کسی میٹنگیں اور ہوئی ہوں جہاں کوئی بات ہوئی ہو, میں کسی میٹنگ میں ایسا نہیں رہا جہاں میں نے کوئی ایسی بات سنی. شلا رضا ٹھیک ہے جی, ٹیلی ویژن پر اور کئی شلا رضا صاحبہ آگے بات کو بڑھاتے ہیں, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آتھر کیا تھا 18ویں ترمیم, تو شلا رضا صاحبہ اس کے اوپر کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی طور پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ شروع ہو سکتی ہے, اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ اچھا دیکھیں, عمران خان صاحب کا خود آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ 18ویں ترمیم وفاق پر بوجھ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم صرف پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ اس میں 27 جماعتیں بیٹھی تھیں. 9.5 مہینے انہوں نے بیٹھ کے اس پہ کام کیا, ڈسینٹنگ نوٹس بھی ہیں اس پہ, اور یہ اس پہ بات بھی ہوئی ہے. اب سحر حاصل جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کتنے ممبرز کے بولنے کو اب سحر حاصل کہیں گے. جب اسمبلی میں کسی بات پر ایک کنسنٹ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض نہیں تو پھر اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایٹ دا ٹائم آف امپلیمنٹیشن بہت ساری چیز جو ہے اس میں چیلنجز آتے ہیں,
اور یا ہمارے پرانے لاز جو ہوتے ہیں تو آج کے دور میں جب ہم ان کو کرتے ہیں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے تو اس میں ہم امینڈمنٹس لے آتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو قوانین ہم نے ہی بنائے ہیں اور ہم اس کو لا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ موضوع بنا لیں وارڈا کی طرح کہ ہم اسے رول بیک کرنا چاہتے ہیں, واپس کرنا چاہتے ہیں, اور وزیر اعظم کہیں کہ یہ ایک بوجھ ہے, تو اس پہ تو خود جو حکومت میں اس وقت مختلف پارٹیز بیٹھی ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اٹھ کھڑی ہوں گی, مگر اس وقت اٹھ کھڑی نہیں ہوئیں اور کچھ کاوشیں جاری ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں. یہ ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا, چونکہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کہ شاید ایک یونائٹڈ اپوزیشن کا وجود نہ آئے. کیا اس کا ہم کر سکتے ہیں, کیا آگے جا کے یونائٹڈ اپوزیشن سامنے آئے گی؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ سینیٹر حاصل بزنجو کیا مختلف اپوزیشن جماعتوں کو خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اکٹھے لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ شیلا رضا صاحبہ, آپ نے بات کی کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, مگر ڈائیلاگ کس بنیاد کے اوپر آپ کریں گے؟ آپ کے پوائنٹس آف کنورجنس کہاں ہیں؟ پوائنٹس آف ڈائیورجنس کے اوپر تو روز بحث ہوتی ہے, مگر آپ اکٹھے مل کے کن نکات کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارا جو اس وقت بات ہو رہی ہے بڑے واضح طور پہ پرویز رشید صاحب بھی کہہ چکے کہ آپ اپنے مقدمے بھگتے ہیں یہ بھی, لیکن اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت صوبوں کو این ایف سی کی طرف این ایف سی ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے؟ لیکن حکومت یہ نہیں کر پا رہی. حکومت کے بزنس میں ایک بھی لیجسلیشن نہیں ہے. کیا حکومت اس وقت 5 مہینے میں مہینے میں 448 ارب روپے ہر مہینے قرضہ لے رہی ہے؟ 5 مہینے میں حکومت نے قرضے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے, کتنی بے روزگاری ہے. کراچی میں ہمارے یہاں 12 دن ہو گئے گیس نہیں آ رہی ہے, اور یہ ساری باتیں ہیں. تو حکومت 18ویں ترمیم کو بوجھ کہہ رہی ہے, لیکن جن 3 صوبوں میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہاں کا جو ریونیو بورڈ ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے, اس کی کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. صرف سندھ میں جو ہے وہ 17% ہے, باقی پنجاب کا -5 ہے, بلوچستان کا -9. آپ نے حکومت کی کارکردگی پہ بات کر دی. میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ ڈائیلاگ کریں گے جوائنٹ اپوزیشن کی تو وہ کن نکات کے اوپر ہوگی, اور آپ اگر مل بیٹھیں گے تو وہ کن نکات کے اوپر ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ولید صاحب, اب بات یہ ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ ان کو اکٹھا کریں گے. اصل میں سب انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی کارکردگی کب بہت خراب ہوتی ہے تو تب ان کو موقع ملتا ہے اکٹھے ہونے کا. تو آپ یہ کرنے کیوں ان کو دے رہے ہیں؟ آپ ڈیولپمنٹ بجٹ اپنا بہتر کر لیں, حالات بہتر کر لیں, ان کو آپ دلاسا دے دیں. آپ نے جو مہم چلائی ہوئی ہے اس کے نتیجے کے اندر یہ اکٹھے ہوئے ہیں. نہیں جی, ہم ان سے نہ خوف زدہ ہیں اور نہ ہم محسوس کرتے ہیں ہمیں کوئی خطرہ ہے. اور میرے خیال میں جس 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا تو اس رات ہی یہ سارے ایک پریس کانفرنس میں آئے تھے اپوزیشن اس وقت سو کالڈ, کیونکہ واضح طور پہ پتہ لگ گیا تھا عمران خان اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھے 25 جولائی کی شام, لیکن ایک بڑی گرینڈ الائنس کا اعلان ہوا تھا. عمران خان صاحب نے اگلے دن دوپہر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ تو جس طرح کے ان کے نظریات اور شکلیں اور یہ سب کچھ ہے یہ کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ بھی ایک ذرا فار فیچڈ سی بات ہے. حکومت کی کارکردگی جو حالات ہیں ان کے حوالے سے تسلی بخش ہے. یہ میری ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, یہ میری اپنی رائے ہے. میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے آئی ایم سوری میں پچھلے سوال کا جواب مکمل نہیں کر سکا تھا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 18ویں ترمیم کہ کوئی اس پہ ڈسکشن ایسی نوعیت کی نہیں ہوئی جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے. دوسرا, پریزیڈنشل فارم جو ہے اس کا ویسے ایک آدھے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے پریفرنس کا اظہار کیا کہ وہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے, اور کہیں میں نے ذکر پڑھا, میں نے اس کی تصدیق کرنی ہے خود اپنی تحقیق سے, کہ قائد اعظم سے بات منسوب کی جا رہی ہے جو ان کے ذہن میں پاکستان کی آئینی تشکیل تھی, ان کا شاید جھکاؤ پریزیڈنشل فارم پہ تھا, لیکن میں نے کسی آرٹیکل میں اسی عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے پڑھا ہے, لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ قائد بھی یہ سمجھتے تھے کہ نہیں
لیکن میں عرض کر رہا ہوں قائد بھی سمجھتے تھے، مشرف صاحب قائد کا تو مجھے نہیں پتا چونکہ دیٹ از سمتھنگ وی ہیو ٹو سی، مگر مشرف صاحب ڈیفینیٹلی کہتے تھے، طاہر القادری صاحب بھی کہتے تھے اور عمران خان صاحب بھی کہتے تھے. عمران خان صاحب نے بھی پریفرنس کا اظہار کیا تھا، بٹ وہ ایک پرسنل اوپینین انہوں نے دیا تھا. لیکن ایک ریالٹی ہے اس وقت کے 73 کانسٹیٹیوشن واضح طور پہ ایک پارلیمانی جو ہے آئین دستور ہے. اور اس کا بیسک فیچر یہ ہے جو کہ سپریم کورٹ بھی ہولڈ کر چکا ہے کہ یہ پارلیمانی نظام ہے. نمبرز آپ نے خود گن دیے ہیں. میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تو کل پرسوں سے جو بات شروع ہوئی ہے وہ ہے یہ اب جو 23ویں ترمیم میں کے بعد میں وہ جو ملٹری کورٹس کی توسیع یا ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ کیبنٹ کو پیش کیا گیا ہے مسودہ داخلہ اور قانون کی وزارتوں کی طرف سے، اور اس میں ہم نے روابط شروع کیے ہیں اپوزیشن کی پارٹی سے بھی. obviously ان کے ووٹس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اس بات کا پتہ ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بات بھی عرض کر دوں، پلیز یہ ضرور سنیے گا. آپ نے جتنا حصہ بزینجو صاحب کے انٹرویو کا دکھایا ہے، میں محسوس کرتا ہوں اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے سمپلیفائی کی ہوئی ہیں. وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین اور پولیٹیشین ضرور ہیں، لیکن میں ان سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں. انہوں نے بہت سی چیزیں سمپلیفائی کی ہیں. یہ کہتے ہیں 70-80 بندے اوور نائٹ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اس کے لیے پورا ٹرائل اور پورا پروسیس چاہیے ہوتا ہے. 70-80 بندے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ضمنی انتخاب ہوگا. کیا وہ گارنٹیڈ ہے کہ ان کی پارٹی نہیں کامیاب ہوگی جو ڈسکوالیفائی ہوگی؟ ہماری پارٹی کامیاب ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو استعمال کیا جائے گا اور میڈیا کے ذریعے ایک ٹرائل ہوگا اور سیاستدانوں کو گندا کیا جائے گا جس طرح کے ماضی میں ہوتا رہا ہے. کم از کم ان کا یہ سوچنا تھا. مگر آپ نے جو JIT لیک کر کے اس سے آئینی پوزیشن نہیں بدلتی، آئینی اعداد و شمار. اور اگر 70-80 بندے بیہائنڈ بارز ہوں، بندے ڈسکوالیفائی ہونے میں سال لگتے ہیں، ٹرائل ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہوں یہ پاپولر ووٹ بینک کی تو بات تب ہوتی ہے جب جنرل الیکشن آ رہا ہو. اس وقت جو ریلیونٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کس کی سٹرینگتھ کتنی ہے آئینی ترمیم کرنے کے لیے. اب اس کے اوپر آ جائیں کہ پارلیمنٹ میں کس کی سٹرینگتھ کتنی ہے. ولید صاحب آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، میرا خیال ہے وہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. ملٹری کورٹس کے اوپر آ جائیں. ریلیونٹ ہی وہ ہے اس وقت. جی جب پاپولیرٹی کی بات تو آپ عام انتخاب کے وقت چلیں لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہم اگر آ جائیں، چونکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. ملٹری کورٹس آپ لے کے آئے 2015 جنوری کے اندر APS کے معاملے کے بعد. تب حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں. اب کچھ وعدے کیے گئے آپ سے، وہ میں سناؤں گی، اس کے پر بھی ہم نے بات چیت کی ہے حاصل بزنجو صاحب سے. اب اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون تیار ہے 2/3 اکثریت دینے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ ابھی تک کسی نے کوئی یہ ڈسکشن ہوئی نہیں ہے، نہ یہ حکومت نے کسی سے ابھی تک رابطہ کیا ہے، نہ یہ چونکہ وہ ٹائم میرا خیال ہے یا تو ختم ہو گیا یا ختم ہونے والا ہے. ختم ہو گیا ہے. اور چونکہ یہ کام ختم ہونے سے پہلے ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی اس پہ معاملے پہ ڈسکشن ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ جب معاملہ آئے گا پارٹی کے اندر جاتا ہے، پارٹیز بیٹھ کے اس میں ڈسکشن کرتی ہیں. جن حالاتوں میں یہ ہم لے کے آئے تھے ان حالاتوں میں اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت ساری سیاسی جماعتوں نے بھی سمجھا تھا. اور نیشنل الیکشن پلان جب بنایا جا رہا تھا تو اس وقت سب کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. اس وقت جو ہارڈ کرمنل ہے، یہ عام آدمی کے لیے ہارڈ کرمنل ہے جن کے لیے عام عدالتوں میں ٹرائل کرنا مشکل ہے. اور بہت زیادہ اس وقت ٹیررزم تھا. اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے یقیناً اس کے اچھے نتائج نکلے. آج بھی پاکستان کے لیے اگر کوئی بہتر چیز ہوگی، اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگی، اس کے پر نون لیگ کا کوئی پوزیشن تو ہوگی. نہیں، میں نے کہا ابھی ہم نے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، ابھی تک ہمارے یہاں کوئی آئی نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی ایسا لیجسلیشن، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو چھوڑے، عام بھی لیجسلیشن بھی اگر یہ حکومت پاکستان کی بہتری کے لیے لاتی، اس ملک میں سستا اور فوری انصاف لانے کے لیے لاتی، اس ملک کے اداروں کو مضبوط لانے کے لیے لاتی، تو ہم سارے اس کی بات میں شاید سپورٹ بھی کرتے. لیکن جو حکومت 6 مہینوں میں ایک بل نہیں لا سکی، سمپل لا کا بھی بل نہیں لا سکی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو آپ جانتے ہیں کہ 2/3 میجارٹی چاہیے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے معاملے کے اندر چاہے وہ لائیں یا نہ لائیں، آپ کے تعلقات ان کے کیسے ہوں یا نہ ہوں، آپ ان کا ساتھ ضرور دیں گے ملٹری کورٹس کے اندر. آپ کی بات سے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے. بالکل، ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں، پاکستان کا انٹرسٹ سب سے آگے ہے. اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں کوئی چیز بھی ہوگی، یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ لاتا کون ہے. لیکن جو بات آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس پہ نہ کسی نے رابطہ کیا اور نہ ہماری پارٹی میں ابھی کوئی ڈسکشن. شعلہ رضا صاحبہ، آپ کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ہم ملٹری کورٹس کی جو ایک ایکسٹینشن ہے اس کے اوپر ہم مانیں گے نہیں. ادھر سینیٹر جاوید عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کے انٹرسٹ میں جو کچھ ہوگا ہم کریں گے. تو پھر آپ کے پارٹی کے لیڈر ملک کے انٹرسٹ کے نہیں، ہمیشہ سے
जी शैला साहिबा, हेलो, मेरा ख्याल है शैला साहिबा से हमारा राब्ता जो है वो टूट गया है। मैं चाहूंगी शायान कि आप जो हासिल बजिंजो साहब की बाइट है वो ज़रा आप चलाए ताकि पता चले कि 18वीं तरमीम के हवाले से नहीं बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनकी क्या तशवीश है और वो क्या समझते हैं कि आगे जाके क्या होना है। और जहाँ तक देखिए हमारे लिए, इवन पीपल्स पार्टी के लिए अब चीज़ें उतना आसान नहीं है जो उस वक्त। और उस वक्त भी मुझे तो अफसोस बात की है कि उस मीटिंग में जो बातें हमने रिपीट की वो उसके बाद इमरान खान ने रिपीट की। अगर आप वो रिकॉर्ड निकाल के देखें तो उसमें जनरल राहीज वाज सिटिंग देयर विद हिज DGI से, मुझे याद नहीं है कौन था उसका, तो उसी कॉन्फ्रेंस में जो PM हाउस में हुई, ये मेरे अल्फाज थे कि देखें जनरल साहब, हमने कभी भी 1 सेकंड के लिए किसी मिलिट्री के किसी चीज़ की हिमायत नहीं की, मगर आज हम आपको ये सपोर्ट दे रहे हैं कि आप एक कमिटमेंट दे रहे हैं हम कि यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगे, ये तंजीमें नहीं होंगी, मजहबी तंजीमों को हम ख़त्म करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, यहाँ कोई जैश नहीं होगा, कोई लश्कर नहीं होगा, तो ये आपकी कमिटमेंट है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे बाद एग्जैक्टली यही अल्फाज दोहराए किसने, इमरान खान ने भी और एतजाज ने भी। अच्छा। एंड दिस वाज अ कमिटमेंट टू दैट कॉन्फ्रेंस, किसने दी, राहिल शरीफ ने, कि अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा, देयर विल बी नो गुड एंड बैड। कि कोई मुद्दत की भी बात हुई थी कि जो कि सनडाउन क्लॉज तो आप सब ने डाला था, तो ये कमिटमेंट आपको दी गई थी? मेरे ख्याल में हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। 1 साल इनिशियली, 2 साल और 3 इयर्स की बात हुई थी कि 3 इयर्स में हम ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। ये सारे निकटा विकटा का डिसीजन भी वहीं पे हुआ और उनने कहा हम इन पे अमल दर, हमारी राय है कि उन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं, कम से कम बलूचिस्तान की हद तक कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, मिसिंग पर्सनस के मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लश्करें अभी तक हमारे वहाँ बैठी हुई हैं, चीज़ें बेहतर होने के बजाय ख़राब तर गई। तो इसका मतलब है कि वो जो कमिटमेंट हमसे की गई थी वो कमिटमेंट तो पूरा नहीं हुई। जब वो कमिटमेंट आपने पूरा नहीं किए तो अब जब उसको इस तरह लाएंगे तो उसको कम से कम हमारे लिए पास करना इतना आसान बात नहीं है। नाजरीन, फ़ौजी अदालतें 2015 में क़याम की गई थीं और जिस तरह हासिल बजिंजो साहब ने कहा कि 3 साल तक इनकी मुद्दत थी, अब वो मुद्दत ख़त्म हो गई है, समरी गई हुई है पार्लियामेंट के अंदर, मगर अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपोजिशन को कैसे आमादा करती है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स, फ़ौजी अदालतों की फिर से एक दफ़ा बहाली करें। इस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शैला रज़ा साहिबा, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी कि कह चुके हैं कि फ़ौजी अदालतों की एक्सटेंशन के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा आपको आमादा करना इसके ऊपर? देखिए, पहले भी जब हुआ था तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा कैटेगोरिकली अपना स्टैंड दिया था कि स्टांस दिया था कि हम बिल्कुल इसको नहीं मानना चाहते। और फिर अभी जो हासिल बजिंजो साहब ने बात की उसमें उन्होंने एतजाज साहब का भी नाम लिया और न्याजी साहब का भी नाम लिया। न्याजी साहब का तो मसला है कि उन्हें हुकूमत चाहिए तो उनको तो करना है ये, लेकिन जहाँ तक चेयरमैन बिलावल हैं उनका स्टांस तो लाड़काना की स्पीच में भी आया, स्पेशली मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और यकीनन वो बातें जिनकी तरफ बजिंजो साहब ने कहा है उन पर उस तरह से अमल नहीं हुआ। तो एक ऐसी हुकूमत जो हमसे ऑलरेडी ही इस तरह से मुखासमत रख रही है और वो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ घसीटना चाह रही है, आवाम के साथ इस तरह कर रही है, तो जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है तो हम उसके साथ कैसे खड़े हो जाएं। और दूसरी बात जो ये बात हुई कि 70-80 बंदों का नायल होना कोई मामूली बात नहीं है। न्याजी साहब खुद खड़े हो के कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो 50 से ज्यादा लोग अभी नैब के मैं नैब होता अरेस्ट कर लेता 50-60 लोग। तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटन ऑर्डर का है वो करें कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उस पर हम क्या कर सकते हैं।
ٹھیک ہے ولید اقبال صاحب، کتنا مشکل ہوگا ان تمام اپوزیشن پارٹیز کو آمادہ کرنا کہ جی آپ ایکسٹینشن دیں ملٹری کورٹس کی، کیونکہ آپ نے شعلہ رضا صاحبہ کی بھی بات سن لی، سینیٹر جاوید کی بھی سن لی. دیکھیں جی، اس پہ ہمارا جو ابھی باضابطہ اس پہ جو اعلان ہوا ہے ہماری طرف سے، پارٹی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، وہ تو یہی ہے کہ ہم اس پہ نیشنل کنسنسس بلڈ کریں گے، یعنی کہ قومی اتفاق رائے. اور ظاہر ہے دونوں پارٹیز کے ساتھ روابط اگر ابھی تک شروع نہیں ہوئے، ان روابط کو قائم کرنے کا جو ہے وہ ذکر آ چکا ہوا ہے، وہ فواد چودھری صاحب 2 دن پہلے کر چکے ہوں. مشکل نہیں ہوگا ان کے ساتھ روابط قائم کرنے جب اتنی بیان بازی ہو رہی ہے جو میں نے سنائی بھی اپنے پروگرام میں؟ نہیں، یہ تو پھر ایک اس کا پارٹ آف دا گیم ہے، جس طرح ہوتا ہے. اب جب جاوید عباسی صاحب بیٹھے ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوں، اب ہم اگر ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے پہ مکے بازی تو نہیں کر رہے، اس طرح ایک بیسک کارڈیالٹی تو ہوتی ہے. اب میں یہ عرض کر دوں کہ ویسے جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے، میں صرف ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں. صرف میرے خیال میں پی ایم ایل این کے ووٹس جو ہیں وہ دونوں ایوانوں میں کافی ہوں گے آئینی ترمیم کے تعداد کو پورا کرنے کے لیے. ویسے میں آپ کو صرف ایک آبزرویشن دے رہا ہوں. میں جس طرح عرض کیا، اس پہ کوشش یہی ہوگی اور بہتر بھی یہی ہے، جس طرح پچھلی 2 مرتبہ ہوا. 2015 میں جب وہ پہلی دفعہ لاگو ہوا، 2017 2 سال تھا، 2 سال کے بعد مزید 2 سال، 2019 میں وہ اس کو اب وہ ختم ہوا ہے. اور جب وہ 2017 میں یہ ٹیک اپ ہوا تھا تو یہ 2 ماہ لگے تھے اس کو، جنوری سے مارچ تک اس پہ ڈیبیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس پہ تحفظات لوگوں کے ہیں اور جائز تحفظات ہیں. اس کے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیبیٹ وی آر اوپن ٹو ڈیبیٹ آن دس. سپریم کورٹ میں بھی یہ چیز چیلنج ہو چکی تھی. جی مجھے معلوم ہے، چونکہ مجھے اپنے ڈیبیٹ کو ریپ اپ کرنا ہے، تو لاسٹ ورڈ فرام یو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر بھرپور ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے؟ ماضی کی مثال تو یہی ملتی ہے جی کہ اس پہ ہوئی تھی، اور پی 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 کے تحفظ